आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ग़ैबत सुग़रा पर तैयार की गई है। हमने इसमें मुख्तसरन ये समझाने की कोशिश की है कि इमाम अलैहिस्सलाम की ग़ैबत सुग़रा, जो कि तकरीबन 70 साल पर मुहीत है, के सादिर होने के क्या मुहर्रिकात थे। मज़ीद तफसीलात के लिए हम आपका वक्त ज़ाया किए बगैर आपको लिए चलते हैं अपनी वीडियो पर। नाज़रीन, ग़ैबत के मानी आँखों से मख्फी होना और अदम पहचान है, ना ये कि किसी चीज़ का सिरे से हाजिर ही ना होना या वजूद ही ना रखना, या इस तरह गायब होना कि उसका कोई सुराग या पता ना मिले। लिहाजा इस हिस्से में गुफ्तगू उस कैफियत की है कि जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम लोगों की नज़रों से मख्फी हैं, यानी लोग आपको पहचान नहीं पाते जबकि आप लोगों के दरमियान रहते हैं और उनके दरमियान ज़िंदगी बसर किया करते हैं। चुनाचे आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से मनकूल रिवायात में ग़ैबत के इस सिलसिले को मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान किया गया है। किताब ग़ैबत नोमानी में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान नकल किया गया है, जिसमें हज़रत फरमाते हैं, कसम है खुदावंदे आलम की, हुज्जत खुदा लोगों के दरमियान होती है, रास्तों में, कूचा व बाजार में मौजूद रहती है, उनके घरों में आती जाती है, ज़मीन पर मशरिक़ व मग़रिब तक आमद व रफ्त करती है, लोगों की बातों को सुनती है और उन पर सलाम भेजती है। वो देखती है लेकिन आंखें उसको नहीं देख सकती जब तक खुदा की मर्जी और उसका वादा पूरा ना हो। नाजरीन, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए ग़ैबत की एक दूसरी कैफियत भी बयान हुई है। इमाम मेहदी अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के दूसरे सफ़ीर ख़ास बयान फरमाते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हज के दिनों में हर साल तशरीफ़ लाते हैं, लोगों को देखते हैं और उनको पहचानते हैं। लोग उनको देखते हैं लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाते। ये रिवायत बिहारुल अनवार जिल्द 35 बाब 32 सफ़ा 251 पर मुलाहिज़ा की जा सकती है। इस बिना पर यह मतलब सामने आता है कि इमाम अलैहिस्सलाम लोगों के दरमियान मौजूद तो होते हैं लेकिन लोग उनको पहचान नहीं सकते। नाजरीन, बहरहाल ग़ैबत और मख्फी तरीके से ज़िंदगी बसर करना कोई ऐसा वाक़या नहीं है जो पहली बार और सिर्फ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए ही रूनुमा हुआ हो, बल्कि मुतअद्दिद रिवायात से ये नतीजा निकलता है कि बहुत से अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी का एक हिस्सा ग़ैबत में बसर हुआ है और उन्होंने एक मुद्दत तक मख्फी तरीके से ज़िंदगी बसर की है, और ये चीज़ खुदावंदे आलम की मसलहत और हिकमत की बिना पर थी, ना कि किसी ज़ाती और ख़ानदानी मसलहत की बुनियाद पर। ग़ैबत एक इलाही सुन्नत है और कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात में, जैसा कि सूरा फतह आयत 32 और सूरा इसरा आयत 77 में उसके बारे में गुफ्तगू हुई है, जिसके पेश नज़र ये नतीजा निकलता है कि इलाही सुन्नत से मुराद खुदावंदे आलम के साबित शुदा और बुनियादी कवानीन हैं, जिनमें ज़रा भी तब्दीली नहीं आ सकती। ये कवानीन गुज़श्ता कौमों में नाफिज थे और आज भी मौजूद हैं और आइंदा भी नाफिज रहेंगे। नाजरीन, तफसीर नमूना जिल्द 71 सफ़ा 534 पर बयान किया गया है कि ग़ैबत मुतअद्दिद अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी में भी देखी गई है, जैसे कि हज़रत इदरीस, हज़रत नूह, हज़रत सालेह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत यूसुफ, हज़रत मूसा, हज़रत शुएब, हज़रत इलियास, हज़रत सुलेमान, जनाब दानियाल और हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम अजमईन। और हालात के पेश नज़र इन तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी कई सालों तक ग़ैबत और मख्फी तरीके से बसर हुई है। इसी वजह से इमाम मेहदी अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की ग़ैबत की रिवायतों में ग़ैबत को अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत के तौर पर याद किया गया है और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत के जारी होने को ग़ैबत की दलीलों में शुमार किया गया है। नाजरीन, इमाम अलैहिस्सलाम की ग़ैबत 2 अदवार पर मुहीत है, जिसका पहला दौर ग़ैबत सुग़रा कहलाता है और दूसरा दौर ग़ैबत कुबरा कहलाता है। हज़रत साहिबुल असर अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की दुनिया में तशरीफ़ आवरी से पहले ही आपकी ग़ैबत कुबरा
اور غیبت صغرا سے متعلق آپ کے اجداد نے مومنین کو آگاہ کر دیا تھا۔ ہم اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان نقل کر رہے ہیں، جو اصول کافی کی جلد 1 کے صفحہ 200 پر باب الغیبہ میں لکھا گیا ہے، جس میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں قائم آل محمد کی 2 غیبتیں ہوں گی، ان میں سے ایک مختصر اور دوسری طولانی ہوگی۔ پہلی غیبت کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس میں ان کی جگہ کا علم فقط ان کے خاص حبداروں کو ہوگا۔ ناظرین، غیبت کبریٰ میں امام علیہ السلام کے پاس کون لوگ ہیں اور وہ کیا فرائض انجام دے رہے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ ہماری ویڈیو امام مہدی کے بعد 12 مہدی اور امام مہدی کے رجال الغیب ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ناظرین، ویسے تو امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی دنیا میں آمد کے بعد سے ہی آپ ایک طرح سے لوگوں کی نظروں سے دور رکھے گئے اور مخصوص اصحاب اور محبین نے ہی آپ کی زیارت کی، مگر غیبت صغرا کا باضابطہ آغاز 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہوا۔ آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور جنازے کے بعد اسی وقت لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے، مگر یہ کہ آپ نے کچھ مومنین اور صالحین سے ملاقات کا مختصر سلسلہ جاری رکھا۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ آپ کے والد کے جنازے کے بعد عوام کی نظروں سے پوشیدہ ہونے کے وقت سے ہی آپ کی غیبت صغرا کا آغاز ہو گیا تھا، اور یہ سلسلہ 260 ہجری سے 329 ہجری تک تقریباً 70 سال تک جاری رہا۔ امام سامرہ میں واقع ایک گھر میں پوشیدہ ہوئے، جس میں آپ کے جد اور والد بزرگوار کی قبر مطہر ہے۔ اس مقام کو اب سرداب غیبت کہا جاتا ہے، اور اس وقت یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے روضے میں موجود ہے۔ ناظرین، قم کے ایک بزرگ عالم دین اور 11ویں امام کے نمائندے، جنہوں نے 11ویں امام کے حکم سے ہی قم میں مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام کو تعمیر کیا، کا نام احمد بن اسحاق قمی ہے۔ انہوں نے سامرہ کی طرف متعدد سفر کیے۔ وہ اپنے آخری سفر کے دوران ایران کے شہر حلوان میں اس دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے اپنے ایک سفر کے دوران امام حسن عسکری علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد امام اور خلیفہ کون ہے؟ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے انہیں امام مہدی علیہ السلام کی زیارت سے شرفیاب فرمایا۔ ناظرین، امام حسن عسکری علیہ السلام ہمیشہ اپنے بیٹے کو مخفی رکھا کرتے تھے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی بہت سی روایات پہنچی ہوئی تھیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا 12واں جانشین ظالموں اور طاغوتوں کا تختہ الٹ دے گا۔ دشمنوں نے بھی ان روایات کو سنا ہوا تھا، لہٰذا وہ اس بات کے درپے تھے کہ اگر امام عسکری علیہ السلام کا بیٹا پیدا ہوا تو اسے شہید کر دیں گے۔ اسی بنا پر امام علیہ السلام کسی کو اپنا فرزند نہیں دکھاتے تھے اور لوگوں سے مخفی رکھتے تھے، لیکن بعض اوقات اپنے خاص اصحاب کو امام کی زیارت کروا دیا کرتے تھے۔ انہی اصحاب میں سے ایک صحابی کہ جسے 12ویں امام علیہ السلام کی زیارت ہوئی، وہ بیان کردہ یہی احمد بن اسحاق تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا اگر تمہاری شخصیت ہمارے سامنے آشکار اور واضح نہ ہوتی تو ہم تمہیں اپنا بیٹا کبھی نہ دکھاتے۔ غیبت صغرا کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ مومنین امام مہدی علیہ السلام کے خاص سفیروں کے ذریعے رابطہ برقرار کیے ہوئے تھے اور ان کے ذریعے امام مہدی علیہ السلام کے پیغامات حاصل کرتے تھے اور اپنے سوالات آپ کی خدمت میں بھیجتے تھے، اور کبھی امام مہدی علیہ السلام کے ان وکلاء و سفراء کے ذریعے آپ کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہو جاتا تھا۔ ناظرین، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک مخصوص مدت کے لیے حضرت امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا شیعوں سے رابطہ ضروری تھا، خواہ یہ ارتباط وکلاء کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، اور اس مدت میں لوگوں کو رفتہ رفتہ غیبت کبریٰ کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا جائے۔ اگر ہم اس طرح سے اظہار کریں کہ در حقیقت غیبت صغرا شیعوں کی غیبت کبریٰ کے لیے عملی مشق تھی تاکہ رفتہ رفتہ لوگ امام کی ظاہری طور پر غیر موجودگی میں زندگی گزارنے کے طور طریقے سے اچھی طرح واقفیت حاصل کر لیں، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔
لوگوں کی یہ تربیت اصل میں امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور امامت سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ یہ دونوں بزرگوار فقط خاص شیعوں سے رابطے میں رہتے اور غیر ضروری ارتباط سے اجتناب فرماتے تھے۔ بس بعض افراد سے پردے کے پیچھے سے ملاقات کر کے انہیں غیبت کی مشق کرواتے تھے۔ ناظرین، امام مہدی علیہ السلام نے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا، امام علی نقی علیہ السلام کے دور سے ہی قائم شدہ اسی نظام سفارت اور وکالت کا استعمال کیا اور اپنا پہلا سفیر یا وکیل حضرت عثمان بن سعید عمری کو مقرر کیا۔ مختلف شہروں میں مقرر کردہ امام کے وکلاء اور سفراء عوام کے مسائل اور اموال عثمان بن سعید عمری کو بھجواتے اور عثمان امام سے مسائل کا جواب دریافت کرنے کے بعد وہ جوابات اپنے ماتحت متعلقہ وکلاء کو بھجوا دیتے۔ امام نے اپنی غیبت صغریٰ کے دوران 4 سفیر مقرر فرمائے۔ ان چاروں سفیروں کی حیثیت وکیلوں اور سفیروں کے امیر کی تھی۔ جناب عثمان بن عمری کی وفات کے بعد ان کے بیٹے محمد بن عثمان عمری کو سفیر خاص مقرر کیا گیا۔ پھر محمد بن عثمان کے بعد حسین بن روح نوبختی اور چوتھے اور آخری سفیر خاص علی بن محمد سمری مقرر ہوئے۔ 329 ہجری میں جب علی بن محمد سمری کا انتقال ہوا تو ناحیہ مقدسہ سے امام کی توقیع یعنی خط موصول ہوا، جس کا لب لباب یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ اب آئندہ کے بعد ہمارا کوئی وکیل یا سفیر نہیں ہے اور ہماری نیابت یعنی نائب ہونے کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے ہیں۔ امام نے یہ حکم دیا کہ پیش آمدہ مسائل کے سلسلے میں ہماری حدیثوں کے راویوں سے رجوع کیا جائے۔ ناظرین، حضرت صاحب الامر کی غیبت اسرار الہی سے تعلق رکھتی ہے، جن میں سے بعض کو ہمارے ثابت قدم رہنے کے لیے حضرات معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سے اسرار ایسے ہیں جن کی ہمارے اندر استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے یا پھر مصلحت الہی کی بنا پر بیان نہیں کیا گیا، جیسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے جو علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی جلد 52 صفحہ 91 پر تحریر کی ہے، جس میں عبداللہ بن فضل ہاشمی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا کہ آپ فرماتے ہیں صاحب الامر غیبت اختیار کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اس غیبت کے زمانے میں ہر باطل عقیدہ پھیلے گا اور لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں گے۔ میں نے حضرت سے پوچھا، میں آپ پر قربان جاؤں وہ کیوں غائب ہوں گے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا، ہمیں خداوند متعال کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کی علت بیان کریں۔ پھر میں نے حضرت سے پوچھا، غیبت کی حکمت کیا ہوگی؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا، اس کی حکمت وہی ہے جو ان سے پہلے خداوند متعال کی حجتوں اور نمائندوں کی غیبت کی حکمت ہوا کرتی تھی، اور وہ جب تک حضرت ظہور نہیں فرمائیں گے کسی کو معلوم نہیں ہوگی۔ جس طرح حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کرنے، بچے کو قتل کرنے اور دیوار کو تعمیر کرنے کی وجہ حضرت موسیٰ سے اس وقت بیان فرمائی جب آپ حضرت موسیٰ سے جدا ہوئے۔ اے فضل، یہ غیبت الہی اور اسرار الہی میں سے ہے۔ ہمارے لیے بس اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ خداوند متعال حکیم ہے اور اس کے تمام افعال حکمت سے خالی نہیں اور غیبت کی تصدیق کے لیے کافی ہیں، اور یہ کہ اس کے اسرار ہمارے لیے منکشف نہ ہوں۔ جی تو ناظرین، ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو سے آپ کو غیبت صغریٰ کے بارے میں آگاہی ہوئی ہوگی اور ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات کا کافی حد تک جواب ملا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے آنے والے کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔